और क्या वो रूठों को मनाने और मुआफी नामे का भी जिक्र आया कहीं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को ये टास्क दिया है कि जब तक पैलेस्टाइन में हमने उसको तस्लीम नहीं करना है, जब तक पैलेस्टाइन में अमन की बात नहीं हो जाती। हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो तलखी देखने में आ रही है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से देखने में आ रही है, और इन दोनों जमातों से ये दरखास्त कर रही है कि आप अपनी लड़ाई सियासी रखें। उधर से उन्होंने पंजाब कार्ड निकाल लिया अपने फादर के फुट स्टेप पे अमल करते हुए कि वो था ना, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग। और यहाँ पर तो हमारे इलेक्शन में सिंध कार्ड हमेशा निकलता है। अच्छा बताएं किन किन उमूर पर बात हुई और क्या वो रूठों को मनाने और मुआफी नामे का भी जिक्र आया कहीं? जी दुरुस्त फरमा रही हैं मुनीज़े, बड़ी अहम मुलाकात थी क्योंकि मलेशिया जा रहे हैं शहबाज शरीफ कल, तो ये आज जाने से पहले उन्होंने अपने बड़े भाई और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से जो मुलाकात की है, इसमें जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरे ज़राए हैं, बाइतबार ज़राए हैं, उन्होंने पहली बात तो ये कही है कि आज़ाद कश्मीर पर जो मामला चले हैं सारे, उस पर इफ़हाम व तफ़हीम से मामला जो हल हुए हैं उस पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी है। और उसमें ख़ास तौर पर जो उन्होंने कहा है शहबाज शरीफ को कि राजा परवेज़, अशरफ, कमरुज़्ज़मान, कायरा, इन लोगों की जो खिदमात राना सनाउल्लाह के साथ आज़ाद कश्मीर का मसला हल करने पर हुई है, इस पर मुबारकबाद भी दी है और पैगाम भेजा है थ्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के इन अफराद को मुबारकबाद दी जाए। एक तो आज़ाद कश्मीर के टॉपिक पर मेरे ज़राए ने बताया है कि ये बात हुई है। सेकंड जो बात हुई है वो पैलेस्टाइन के मुतल्लिक हुई है कि पैलेस्टाइन में जो मामलात हैं, शहबाज शरीफ ने अपना सारा दौरा जो बाहर गए हैं, अरब ममालिक गए हैं, अमेरिका गए हैं, वो सारी बात की है। उसके बाद मेरी इत्तलात के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को यह टास्क दिया है कि जब तक पैलेस्टाइन में हमने उसको तस्लीम नहीं करना है, जब तक पैलेस्टाइन में अमन की बात नहीं हो जाती। और आखिरी तीसरी बात, जो पीपल्स पार्टी के साथ मामला चल रहे हैं, अफरा तफरी का आलम है, पार्लियामेंट से वॉकआउट हो रहा है, इस पर भी नाराजगी का इजहार करते हुए पीपल्स पार्टी को मनाने और ख़ास तौर पर एक नाम लिया है उन्होंने, मौलाना फजलुर रहमान। शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान मेरा भाई है, उसको नाराज नहीं करना है, उसको साथ लेकर चलना है। इन तमाम टॉपिक्स पे मुनीज़े गुफ्तगू हुई है। अनीक नाजी साहब, आप मुझे बताएं, पहले बात मुआफ़ी नामे की चल रही थी, लेकिन आज जब मैंने मुताला किया तो पता चला कि अज़मा बुखारी साहिबा भी कुछ मरियम नवाज़ के फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए तनकीदी निश्तर बरसा रही है। तो ये मामला तो तूल पकड़ा है, सेटलमेंट की तरफ तो आ नहीं रहा, और अगर इत्तेहादी ही इख्तलाफ में आ जाएंगे तो फिर ये मामला कैसे चलेगा, हुकूमत कैसे चलेगी? देखिए जी, मैं इससे पहले कि आपके सवाल पे को तबसरा करूं, मैं करेक्शन होनी चाहिए। टोनी ब्लेयर जो है बरतानिया के, ये बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं जी, और उस प्लान के मुताबिक जो कि प्रपोज्ड है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जी, उसके मुताबिक उनका नाम आ रहा है कि उसकी अल्टीमेट वो खुद करना चाहते हैं। एक तरह की पोजीशन लेना चाहते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन जी, एक इंटरनेशनल बॉडी की जो रूल करेगी, और उसके बाद अपना नायब के तौर पे वो साबिक 25 के करीब अफराद की वो सरबराही कर रहे होंगे उसमें। हाँ जी, लेकिन ये अभी तक सारी की सारी प्रपोजल्स हैं। हमास ने जो एक्सेप्ट किया है और जरगमालियों को रिहा करने का जो रजामंदी जाहिर की है, मैं यहाँ लंदन से बैठ के आपको रिपोर्ट कर सकता हूँ कि बरतानिया में यहाँ पे के जो मुकामी रेडियोज़ हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें इस बात को बहुत सराहा जा रहा है और उम्मीद लगाई जा रही है कि ये मामला अमन की तरफ बढ़े और इसराइल भी इस बात को माने। ठीक है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जाहिर है कि एक दूसरे के ये इनकी एक तवील माजी है, ये यानी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं। इनका एक इत्तेहाद है जो वफाक में कायम है, और वफाक में हुकूमत की जो सरबराही है या वजारत उज़्मा है वो शहबाज शरीफ के पास है। तो हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो तलखी देखने में आ रही है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से देखने में आ रही है। वफाक की तरफ से तो आपने देखा कि आज़म नज़ीर तारड़ ने बाकायदा ऐवान में खड़े होकर मादरत भी कर ली मरीम नवाज के एक बयान पे। उसके अलावा भी वफाक में जो मुस्लिम लीग में जो उनके इत्तेहादी हैं वफाक में, वो तो आपको वहाँ से कोई तलखी या कोई जवाबी कार्रवाई
قابل ذکر کسی لیڈر کے منہ سے آپ اس طرح کے باتیں نہیں سن رہی جو پنجاب حکومت کی طرف سے آ رہی ہیں. جی. ان کی اپنی گریوینسز ہیں ظاہر ہے, اور پیپلز پارٹی کی اپنی ہیں. تو جب تک تو یہ معاملہ رہے گا آپ کہیے کہ سیاسی, تو ان کا حق ہے, سیاسی جماعت ایک دوسرے سے اختلاف کرے نہ کرے, یہ ان کی مرضی ہے کس حد تک کرتے ہیں کس حد تک نہیں کرتے. لیکن یہ جب اس میں قومیت آ جاتی ہے تو تباہی جو ہے نا, وہ تباہی کا نسخہ دراصل وہ ہے کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاسی لڑائی رہے تو بالکل فطری ہے, یہی ہوگا. لیکن اگر یہ قومیت کی طرف چلی جائے گی کہ یہ خدا نخواستہ پنجابی ورسز سندھی, اگر وہ اس میں سے اینگل نکلے گا تو وہ وفاق کے لیے بھی تباہ کن ہے, وہ سماج کے لیے بھی تباہ کن ہے, وہ ہم سب کی بد نصیبی ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو یہ پوری طاقت سے آواز اٹھانی ہے اور ان دونوں جماعتوں سے یہ درخواست کر رہی ہیں کہ آپ اپنی لڑائی سیاسی رکھیں, ایشوز کے اوپر رکھیں, آپ کارکردگی میں مقابلہ کریں. آپ کو پورا حق ہے کہ آپ یعنی ایک دوسرے کے جو صوبوں کے عوام ہے اس کو مائل کریں. سندھ صرف پیپلز پارٹی اس کی مالک نہیں ہے, پنجاب کی مالک صرف نون لیگ نہیں ہے. نون لیگ کو اپنی کوشش کرنی چاہیے سندھ میں جگہ بنانے کی, پیپلز پارٹی اپنی کوشش کرے پنجاب میں جگہ بنانے کی, مگر اس میں قومیت نہیں آنی چاہیے. میں جس پاکستان میں پلا بڑا ہوں وہاں پہ ہمیں یہ ایک یعنی کلمے کے بعد جو دوسری چیز ہمیں سکھائی گئی, بتائی گئی, تربیت کی گئی, وہ یہ تھی کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں, بعد میں ہماری کوئی قوم. انیک ناجی صاحب, اسی لیے تو کنسیڈر کیا جا رہا ہے قومیت والی بات پہ بھی کہ صوبے زیادہ بنا دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. پھر جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ قومیت کی طرف لڑائی نہیں جانی چاہیے, وہاں مریم نواز صاحبہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی. تو پنجاب کے عوام کو کرٹیسائز پہلے کون کر رہا تھا اور یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ میں چاہتی ہوں سائرہ بانو صاحبہ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہیں تو وہ بھی شیئر کریں. جی سائرہ جی. السلام علیکم منیزے. ابھی بات بالکل صحیح کی کہ یہ جو لڑائی ہے اپنی سیاسی رکھیں, اس میں ذات پات کو مت لے کر آئیں. مجھے ساری چیزوں میں یہ لگتا ہے کہ ادھر سے انہوں نے پنجاب کارڈ نکال لیا اپنے فادر کے فٹ سٹیپ پہ عمل کرتے ہوئے کہ وہ تھا نا جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ. اور یہاں پر تو ہمارے یہاں الیکشن میں سندھ کارڈ ہمیشہ نکلتا ہے, وہ سندھ کارڈ نکلے, بھٹو کارڈ نکلے, وہ یہاں پر. اب کبھی لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کی جو مرتی ہوئی سیاست ہے انہوں نے ایک دوسرے کو یہ نعرے دے دیے کہ وہ سندھ کے حساب سے بات کریں اور وہ پنجاب کے. لیکن دیکھیں یہ قومیت والی جو بات ہے یہ سندھ کی طرف سے نہیں نکلی. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی ایک صحافی ہے جنہوں نے کوئی ایکسپائرڈ گڑ کھا لیا تھا اور جنہوں نے سندھیوں کی دل آزاری کی, ایک جانور سے اس کو مشابہت دے کے, یعنی کہ ان سے کوئی بات نہیں کرتا, ہم ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے, نہ وہ 3 میں نہ 13 میں. اگر نون لیگ کے وہ منظور نظر ہے تو اس میں ہم لوگوں کو کوئی قصور نہیں ہے, لیکن اس قسم کی زبان استعمال کرنا کسی اس کے لیے, یہ ساری چیزیں یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور یہ ان دونوں کا وہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا ایک دوسرے کو لڑکانا کی سڑکوں پر سے گھسیٹنے سے لے کر پیٹ پھاڑنے تک. اور پھر بلاول صاحب نے تو بڑے کھلے دل سے کہا تھا کہ شہباز شریف جو جتنے نون کے وزیر اعظم نہیں ہیں جتنے پیپلز پارٹی کے. تو مجھے نہیں پتا کہ مریم صاحبہ کے آس پاس کون لوگ ہیں, کون ان کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر آپ یہ پنجابیوں کے حقوق یا ان چیزوں کا نعرہ لگائیں گی تو آپ کو اگلے الیکشن میں کامیابی ملے گی, یا یہ کامیابی کی کنجی ہے. سب سے بڑی بات ابھی یہاں پر 1 منٹ دیجیے گا, ہم ابھی کچھ 1-2 دعوتیں تھیں, آپ سمجھ لیں کہ وہ ڈرائنگ روم میٹنگ ڈسکشن یا کچھ بھی تھا. لوگوں کے یہاں پر جذبات بہت زیادہ ہے, جو انہوں نے بولا نا میرا پنجابی میرا پانی میری مرضی. تو یہاں پر مجھے یہ کہا گیا کہ تم کیوں خاموش ہو. میں ہنس پڑی, میں نے کہا چاہیے پیپلز پارٹی اور نون کی ایک دوسرے کو وہ کہتے ہیں نا کہ آکسیجن دے رہے ہیں. تو میں نے کہا تو اگر ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہمارا سمندر ہماری مرضی, ہماری گیس ہماری مرضی, ہماری بجلی ہماری مرضی, تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر کیا ہوگا. ایگزیکٹلی کیا ہوگا. اور اگر ہم بھی ٹرمپ کی طرح 1000% ٹیرف لگا دیں کہ جو پنجاب کی چیزیں سمندری راستے سے آئیں گے اس پہ سندھ کو یہ 100% یہ ٹیرف یہاں پر دیا جائے, تو پھر کیا ہوگا. ان کو کہیں کہ کچھ سیاسی بصیرت استعمال کریں. حسین بٹ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. منیزہ صرف ایک فکرہ ہے سائرہ, آپ جو فرما رہی ہیں انتہائی قابل احترام ہے. ایک پاکستان میں ایک چیز کی تقسیم ہو گئی ہے کہ یہ پانی تیرا ہے, یہ پانی اس کا ہے, یہ اس کا حصہ ہے. اپنے جو چیز آپ نے ڈیوائیڈ کر دی
اس چیز کے بعد دوسرے کو قدغن لگانا اور یہی کہنا کہ ہر پیسہ تقسیم ہوگا یہ بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ پر، یہ ایسے تو نہ کرے کہ سمندر ہمارا پانی ہمارا، جب آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ یہ منیزے کا ہے اور یہ انیق ناجی صاحب کا پانی ہے، اب انیق ناجی کی مرضی ہے کہ وہ اس پانی کو جیسے مرضی استعمال کرے۔ ساری یہ باتیں چھوڑ دیں کہ یہ اب میں کیا کہوں، ان کی کچھ باتیں صحیح ہیں، جیسے بے نظیر انکم سپورٹ کا تھا، اس چیز پہ میں ساتھ ہوں کہ متاثرین اور مستحقین میں فرق ہوتا ہے، چلے یہ ان کا آپس میں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ دوسرا، آپ نے ایک بہت اندر کی خبر دی تھی، کیا بڑے میاں صاحب نے چھوٹے میاں صاحب کے کان نہیں کھینچے کہ تم نے نکات پڑھے بھی نہیں تھے اور تمہیں اتنی جلدی تھی کہ تم سفر میں تم نے ٹویٹ کر دی؟ تو پھر اگر وہ مولانا فضل الرحمان کو پیج پہ لینے کی بات کریں تو انہوں نے اپنی بیٹی کو تنبیہ نہیں کیا کہ پلیز کہ کچھ دن یہ کہتے ہیں گولہ باری ہو رہی ہے اور یہ جو آگ کے شعلے اگلے جا رہے ہیں، اس وقت ملک کے حالات ایسے نہیں ہے کہ یہاں پر ہم کوئی آپس کی اس لڑائی جھگڑے میں وہ رہے جب ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا اور اس کے بعد ہم یہ ایشو لے کر آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے انیق ناجی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا بریفنگ نہیں دی جا رہی یا مشاورت نہیں کی جا رہی سیاسی بڑوں سے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والی جو نسل ہے وہ کمیونیکیٹ کریے بغیر سوچے سمجھے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جیسے مریم نواز صاحبہ نے سپیچ میں رضی دادا جن کا ذکر ہو رہا ہے، ان کا جو انہوں نے ذکر کیا، اس کے بعد انہوں نے جو بات کی وہ یہی کی کہ جو بات رضی دادا نے کی وہ نامناسب تھی، انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ خود رضی دادا کے خیالات اور نظریات جن انتہاؤں کو چھوتے رہے، میں خود ان کے خلاف رہا، میں نے بہت لکھا، تب باقی لوگوں نے بھی مخالفت کی، اور اس کے بعد جب انہیں جب سینٹ میں جب بلایا گیا وہاں پارلیمان میں جا کے جب انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی آفر کر دی تو اس کے بعد ہی معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، اور اس کے بعد جب ان کی پی ٹی وی کی سرکاری نوکری چلی گئی تب تو بالکل ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ تو ہم اصل میں انتہا پسند رویوں کے شکار ہیں۔ انتہا پسندی صرف مذہب میں نہیں ہوتی، ہم سیاسی انتہا پسندی کے شکار بھی ہو چکے ہیں کہ وہ ایک آدمی نے معافی مانگ لی، اس کی نوکری ختم ہو گئی، یہ بالکل ٹھیک بات تھی، میں بھی چپ رہا، لیکن جب اس سے آگے بڑھ کے یوٹیوب پر پابندی یا اس سے آگے بڑھ کے جو آپ کہیں مطلب جو باتیں ہوئیں، اس نے پھر دوبارہ سے اس موضوع کو کھڑا کر دیا۔ نہیں ہونا چاہیے تھا، بد نصیبی کی بات ہے، لیکن ہو گیا ہے۔ میں درخواست کر سکتا ہوں دونوں طرف سے، دوبارہ سے یہی یاد دلاؤں گا کہ یہ جو ہوتی ہے آخری دفعہ، دیکھیں جی، مذہب کے نام پر آخری جو بڑے پیمانے پر فساد ہوا تھا وہ 1947 میں پاکستان جب وجود میں آیا تھا، تو ہمارے خطوں نے، جو ہمارے خطے ہیں پنجاب اور سندھ کے، انہوں نے وہ فساد دیکھا تھا اور وہ یادیں لے کر آج تک میری نسل اور اس کے بعد آنے والی نسلیں زندہ رہیں گی۔ وہ مذہب کے نام پر پہلا باقاعدہ فساد تھا، صحیح، اتنے بڑے پیمانے پر 47۔ اچھا، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نسل کے نام پہ خدا نہ خواستہ جب کوئی فساد کہیں کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ بھی اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے جتنا مذہب کے نام پہ اٹھا۔ انیق ناجی صاحب، میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں آپ سے، میں صرف آپ سے ایک لائن کا یہ فکرہ لینا چاہتا ہوں، کیا یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی آپس کی جو لڑائی ہے یہ پی ٹی آئی کو پیچھے دھکیلنے کے لیے ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ نہیں جی، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو سکرپٹڈ سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی فلم نہیں چل رہی، یہ حقیقی زندگی ہے، اور جتنی تلخیاں دونوں طرف سے، جو پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، جتنی تلخی کا اظہار ہو رہا ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے ہمیں کہ یہ ڈرامہ ہے۔ ہمیں بنیادی طور پہ جو تعریف کرنی چاہیے، ابھی آپ ہی کی خبر ہے، وہ یہ تھی کہ میاں نواز شریف نے آج وزیر اعظم شہباز شریف کو ہدایت کی ہے کہ وہ قمر الزمان قاہرہ کا شکریہ ادا کریں جی، اور مولانا فضل الرحمان کو ساتھ لے کر چلیں۔ اب قمر الزمان قاہرہ صاحب نے کچھ دن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف، یعنی ان کے کچھ نظریات کے خلاف انہوں نے بات کی تھی، اسی قمر الزمان قاہرہ کو شکریہ کا پیغام اور شاباش کا پیغام میاں نواز شریف پہنچا رہے ہیں۔ تو ہمیں بڑے دل کی ضرورت ہے۔ ایگزیکٹلی، آپ درست فرما رہے ہیں، اور اگر میں اس میں سے کوئی نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کروں تو وہ یہی ہے کہ مل جل کر بیٹھنا چاہیے، اور یہ چھوٹے موٹے ساس بہو کے جو جھگڑے ہو رہے ہیں یہ ہوتے رہتے ہیں، اختلافات رکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا جی، نہیں بالکل نہیں، میرا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ سب مل جائیں اور مل کے ہنسی خوشی رہنے لگیں، یہ کوئی فلم نہیں ہے۔ سیاسی اختلافات رہیں گے، ان کے اپنے اپنے ووٹ بینک ہیں، ان کے لیکن ملکی مفاد میں تو اکٹھے ہو کر بیٹھنا ہے نا انیق ناجی صاحب، یا نہیں 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر سیاست کرنی ہے؟ نہیں، ملکی مفاد میں بالکل اکٹھے ہوں، لیکن ملکی مفاد ہے کس راستے میں، دونوں پارٹیوں کو نقطہ نظر مختلف ہے، میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں۔
मुल्क की मफाद है क्या? एक आपकी गुजारिश और एक हमारी चाहत है। हमारी चाहत तो यही है कि ये सब मिलकर बैठें और पाकिस्तानियत के लिए और उसके लिए काम करें। और जहां तक बात आपने की थी कौमियत की, तो वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है। अगर मामला यहां तक चला जाता है, ये छोटी मोटी लड़ाई झगड़े अगर कौमियत की लड़ाई तक चले जाते हैं तो ये बात खराब हो जाएगी, जो कि बेहतर नहीं है।